موضوع है क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी थे। अक्सर इस पर सवालात उठाए जाते हैं। जैसा जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस ताल्लुक से, वो ये है कि दलाइल क्या है हमारे पास, क्या निशानियाँ ऐसी हैं जिनसे हम ये साबित कर सकते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी थे। जैसे हर नबी का एक मौजज़ा होता था, इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मौजज़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जिस तरह से हर नबी को मौजज़े मिले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे कई मौजज़े मिले, मिरेकल्स, जिससे कि एक आम आदमी देखकर पहचान सकता कि ये इंसान अल्लाह के चुने हुए पैगंबर और रसूल हैं। जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, सही बुखारी की हदीस है। कई मौके ऐसे थे जिसमें खाने की कमी पड़ी या पानी कम था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी बरकत दी कि सारे लोगों ने बहुत ही लिमिटेड खाने में खाना खा लिया या बहुत ही लिमिटेड पानी में पानी पी लिया। लेकिन ज़ैद साहब, ये सारे मौजज़े ऐसे थे जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखे या महसूस किए। आज का जो इंसान, इस वक्त जो लोग जी रहे हैं, वो अगर ये चाहें कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मौजज़ा है? ऐसे अगर देखा जाए, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और दरिया के 2 टुकड़े हुए, तो वो भी तो आज हम नहीं देख सकते हैं। या ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मुर्दों को जिंदा किया, वो भी तो आज हम नहीं देख सकते हैं। ये उस ज़माने के लोगों ने आई विटनेसेस के तौर पर देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और लाठी सांप बन गई। या ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग बॉर्न ब्लाइंड थे उन्हें हील किया। लेकिन ज़ैद साहब, यहाँ पर बात यह है कि वो सारे नबी, वो सारे प्रॉफिट्स जो थे, वो एक सर्टेन टाइम के लिए थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि वो रहती दुनिया तक के लिए प्रॉफिट हैं, नबी हैं, और हम सब उनकी उम्मत में आएंगे। जितने लोग भी इसके बाद पैदा होंगे या जो आज हैं, वो सब उनकी उम्मत में हैं जी, तो उनके लिए ऐसा एक मौजज़ा ज़रूरी है जो रहती दुनिया तक बिल्कुल कायम सही। रहे। और वैसा मौजज़ा कुरान है। कुरान के अंदर ऐसे कई सारे मिराकुलस एस्पेक्ट्स हैं जो कोई इंसान अगर सिर्फ एक ओपन माइंड से जाके मुहासबा करे, जायज़ा ले, तो उसे वो सारी बातें मिलेगी, चाहे साइंटिफिक, चाहे कुरान के प्रिजर्वेशन के मुतालिक, या चाहे कुरान ने जो दुनिया के प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस दिए हैं, जिसके ताल्लुक से हमने एक अलग एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसीलन डिस्कस की है। जी नाज़रीन, अगर कुरान एक मिरेकल है, एक मौजज़ा है, इसको पूरी तफसील से आप जानना चाहते हैं, तो एक पूरा खुसूसी एपिसोड, स्पेशल एपिसोड है, इस पर आप ज़रूर देखें। लेकिन फ़िलहाल मैं इससे और आगे बढ़कर ज़ैद साहब से इस बारे में दलीलें और सबूत लेना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले कुरान तो खुद एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। कुरान की वजह से ये बात बिल्कुल ओपन और स्क्रूटनाइज के लिए ओपन हो जाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान की आयत है सूरह अंकबूत की, उसमें आता है कि मुश्रिकीन कहते थे कि लौला उन्जिला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, इन पर अल्लाह की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं भेजी जाती। निशानी यानी कि कोई प्रूफ क्यों नहीं भेजा जाता। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि कुल, उन्हें कहो, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, निशानियाँ तो अल्लाह की तरफ से है, व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो एक सिर्फ वाज़े तौर पर वार्नर हूँ, क्लियरली वार्निंग देने वाला हूँ, डराने वाला हूँ। और फिर आया अवलम यकफीहिम, क्या उनके लिए ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने कहा, उन्होंने क्या मांगा था, निशानी। तो अल्लाह ने कहा अवलम यकफीहिम, क्या उनके लिए ये काफ़ी नहीं है, अन्ना अंजलना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, कि हमने आप पर इस किताब को भेजा जो उनके लिए पढ़ पढ़ के सुनाई जाती है। तो अल्लाह ताला ने दलील के तौर पर यह बताया कि हमने किताब आप पर जो भेजी, क्या ये काफ़ी नहीं है उनके लिए। जो लोग प्रूफ मांगते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो डिस्कशन भी आज स्टार्ट हुआ, तो आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने के मुतालिक क्या प्रूफ है। तो अल्लाह ने कहा कि क्या ये काफ़ी नहीं है कि ये किताब आप पर भेजी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें 2 एस्पेक्ट है, नंबर 1 किताब, नंबर 2 किताब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजा जाना, जो खुद एक अनलेटर्ड और जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह ताला ने ऐसे नबी को चुना। तो हमने ये 2 दलाइल देख लिए मुख्तसरन। सर साहब, ये बात हुई कुरान की। जैसे हर इंसान, अच्छा इंसान कहते हैं कि जो सोसाइटी में बहुत मकबूल होता है, उसका कहते हैं कि भाई बहुत आला किरदार के हामिल हैं, कैरेक्टर सबसे अलग होता है। एक प्रॉफिट का कैरेक्टर और भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मतलब आला और अफजल होता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं मुझे जिससे ये साबित होता हो कि हाँ, ये एक प्रॉफिट का कैरेक्टर है। देखिए, सच्चा इंसान मालूम पड़ता है सच्चा है, और झूठे इंसान अपने बिहेवियर, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में पकड़े जाते हैं कि झूठे इंसान हैं।
آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات اور کئی ایسپیکٹس دیکھیے. جیسے مثال دیتا ہوں، ایک مثال ہے جو صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا. اب سورج گرہن ہر سال نہیں ہوتا ہے، اس سال ہوا. ہر دن نہیں ہوتا ہے، اس دن ہوا. کوئنسیڈنس آپ امیجن کریے. لوگ کہنے لگے کسفت الشمس لی موت ابراہیم، یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی کہ جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے نا کہ سورج بھی غم میں ہے، سورج بھی جیسے کہ شوق کر رہا ہے، غم میں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، ایک ایسا دن تھا جو ان کے لیے بھی غم کا دن تھا. ان کے بچے کا انتقال ہوا تھا، یہاں تک کہ صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھا تھا. لیکن جب خبر ملی کہ لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، اب یہاں پہ ان کا بلیف خراب ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ستارے گردش میں ہیں. بھائی ستارے تو بہت دور کی بات. سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کو کریکٹ کیا، انہیں بگڑنے نہیں دیا. لیکن آپ کمپیریزن میں دیکھیے کہ اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا یہاں پر، کیا ایسے موقع کو جانے دیتا؟ بالکل صحیح بات ہے، ایسے موقع کو جانے نہیں دیتے، اور بلکہ میں اگر رائٹ ورڈ یوز کروں تو اس کو یوز کر لیتے اس موقع کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خود کی وائف کہتی تھی. ہوتا کیا ہے نا کہ آدمی باہر کی زندگی میں تو بہت فیمس اور ہٹ ہوتا ہے، لیکن گھر کے لوگ گھر والوں میں ان کی حقیقت پتہ ہوتی ہے. جی. لیکن یہاں ان کی وائف کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو پورا کہ پورا قرآن تھا. ہی واز دا قرآن ان ایکشن. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سرونٹ جنہوں نے ان کی خدمت کی، ان کے سرونٹ کا کہنا ہے کہ میں نے 9 یا 10 سالوں تک ان کی خدمت کی. انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیوں کیے تم نے، ایسا کیوں کیے. ایک بار یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے، یعنی ایسا کیوں کیے ایسا کیوں نہیں کیے، یہ ایک بار نہیں ہوا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے ایک انسان اپنے سے کمزور کے سامنے. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں جنگ کے حال. بدر کی جنگ کے لیے صحابہ کھڑے ہیں. کتنے ہیں؟ فیمس نمبر ہے 313، ہم ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں. سامنے 1000 مشرکین ہیں، دشمن 1000 ہے، 313 ہے. وہ لوگ بیٹر اکوپڈ ہیں، وہ لوگوں کے پاس طاقت زیادہ ہے، یہ 313 کمزور ہیں. لیکن اس ٹائم پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان اور ابو حسین یہ دونوں آتے ہیں اور آ کر کے اپنی سٹوری بتاتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آ رہے تھے تو مشرکین نے ہمیں پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. دشمنوں نے پکڑ لیا، کہا ہم جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو مدینہ جا رہے تھے، ہم کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قسم کھاؤ، اس بات کا وعدہ کرو مدینہ جاؤں گے. تو انہوں نے قسم کھائی، وعدہ کیا، لیکن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہانی بتائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصرفا، تم دونوں جاؤ واپس. کہا نفی لہم بعہدہم، ہم تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے. واستعینوا اللہ علیہم، اور اللہ سے مدد مانگیں گے ان کے خلاف. نارملی کہاوت کیا ہے؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی تو وار ہے نا بس سب چھوڑو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے. کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ یہاں تک کہ جو ان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ تو الامین ہے، امانت دار ہیں، الصادق ہے، سچے ہیں. یہاں تک کہ مشرک جنہوں نے اب تک ایمان نہیں لایا تھا ان پر، وہ لوگ بھی اپنی چیزیں جب سیف کیپنگ کے لیے لاتے تھے تو سیف کیپنگ کے لیے ان کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کا ایک نون ریپوٹیشن تھا کہ یہ انسان کبھی خیانت نہیں کرے گا، یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں کہے گا. ہم دیکھتے ہیں کیسے تھے وہ دنیا کے لوگوں کے الگ الگ طبقوں کے ساتھ. ایک ہمبل سے انسان، ایک ایسے انسان جو بچوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں. ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری میں، انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار سے جب گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے، اور کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام. بچوں کو سلام. یہ نہیں کہا جیسے آج ہوتا ہے ارے یہ بچہ ہے سائڈ پہ ہٹاؤ اسے. اور کئی لوگ جب گھر پہ آتے ہیں، گھر پہ آ کر بچوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، تم نے مجھے دیکھا نہیں، سلام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں الٹا آنے والے کو سلام کرنا چاہیے جیسے کہ اسلام نے سکھایا. تو ایک ہمبل انسان جن کی ہیوملٹی تھی، جو دنیا سے کچھ نہیں چاہتے تھے،
صرف یہی چاہتے تھے کہ دنیا کے انسان صحیح راستے پہ آ جائیں. یعنی ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. جیسے صاحب ہم اور بھی بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں، لیکن فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں. آج کا موضوع ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے. آپ نے کئی دلیلیں دی زید صاحب، اور میں چاہوں گا کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں. کچھ اور دلیلیں جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ ان پر روشنی ڈالیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے بتایا سورہ اعراف میں سورہ 7 آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اس رسول کے پیچھے چلتے ہیں جو نبی ہے اور جو امی ہے، ان لیٹرڈ ہے، لکھنا نہیں جانتے، اور جن کے بارے میں مکتوباً ان کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اس کے متعلق ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا مینشن ہمیں دوسرے پریویس اسکرپچرز میں ملتا ہے، جس کی ڈیٹیلز ہم دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹیلز پر ہم بات کریں گے. ایک اسپیشل ایپیسوڈ ناظرین ہم اس پر کرنے والے ہیں کہ دوسرے اسکرپچرز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ملتا ہے. فی الحال میں اور اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں، اگلی دلیلوں کی طرف بڑھتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن آیا تھا سوسائٹی میں. وہ کس طرح آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جیسے کہ پیدا ہو رہا ہے، دنیا کا حال کیا ہے. وہ وقت پہ عرب زمین کا حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ایک مثال کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منظر اس طرح سے تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے ہو جاتے تھے، تلواریں نکل آتی تھی. چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر قبیلے کے قبیلے لڑ لڑ کے صاف ہو جایا کرتے تھے. شراب عام تھا، تقریباً 100 سے زیادہ ناموں سے پکارا جاتا تھا. جوا عام تھا. عورتوں کے کچھ حقوق نہیں تھے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. غلاموں کا یہ حال تھا کہ کوئی اگر ان کی چمڑی بھی نکال دے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا. اب یہ سین اس طرح سے ہے، زنا عام، بے حیائی عام. اب 23 سال کا پیریڈ گزرتا ہے، 23 ایئرس. جیسے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ 23 سال کا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیریڈ کے اندر اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن آ گیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جانیں لینے والے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اللہ کے لیے جانیں دینے والے بن جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چارگی اسٹیبلش ہو چکی ہے. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شراب حرام ہو چکا ہے، شراب کے کنٹینر سب خالی کر دیے گئے ہیں. جوا بند ہو چکا ہے، زنا بند ہو چکا ہے، بے حیائی ختم ہو چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حقوق تھے جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت سٹرینج بات تھی کہ عورتوں کے لیے حقوق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات ایک بہت سٹرینج چیز کے طور پر ہوئی کہ عورتوں کو حقوق ملیں گے، غلاموں کو حقوق ملیں گے. غلاموں کے حقوق، غلامی ختم ہونے کے ٹریک پر سٹارٹ ہو چکی ہے. سارے رائٹس اس وقت دیے گئے، بھائی چارگی اسٹیبلش ہو چکی ہے. ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں فرق نہیں کیا جا رہا ہے. بھید بھاؤ ختم کر دیا گیا ہے، اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے، سب کو ملا دیا گیا ہے. 23 ایئرز میں اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن کہ یہاں تک آ کے ایک ہسٹورین لامارٹین نے اپنی ہسٹری ڈیلا ٹرکی کے اندر یہ کہا کہ if greatness of purpose, smallness of means and outstanding results are the 3 criteria by which we can judge a human genius, who can compare any man to Muhammad. وہ کہتے ہیں اگر مقصد بڑا ہونا، greatness of purpose, smallness of means، ذریعے کم. آپ ذریعے کم امیجن کریے کہ کس طرح سے مسجد نبوی مٹی کی زمین ہے، کس طرح سے بارش ہو رہی ہے تو اوپر سے پانی ٹپکتا تھا. smallness of means، بہت کم ذریعے تھے ان کے پاس. اور اینڈ آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹس بالکل آؤٹسٹینڈنگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 کرائٹیریاز ہے جن سے کہ ہیومن جینیس کو میجر کیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن ہے یہ کس کا تھا؟ یہ معاملہ تھا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. ویزکیہم، ان کی تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پیوریفائی کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے ہیں. والحکمہ، حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے ایک سچے رسول ہونے کے متعلق.
کہ بہت ہی کم پیریڈ میں اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا بدلاؤ لانا، یہ ایک معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسا کچھ لوگ، چند لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ عزت حاصل کرنے یا پیسہ حاصل کرنے کا ایک اقدام تھا. اللہ اکبر. یہ جو اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں، کاش کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جب کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور جب سچائی کے پیغام کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرسنالٹی کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو بات انہوں نے کہی کہ پیسے کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا رپلائی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کانا یبیت لیالی المتتابعہ واہلہ لا یجدون عشاء. ایسی کنٹینیوس راتیں گزرتی تھی جس میں ان کے گھر والوں کو ڈنر تک نہیں ملتا تھا. اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں کیا بولنے لگیں اوپر والے کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وائف عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودین ورہنہ درع من حدید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی دکاندار سے کچھ کھانے کے لیے اناج کریڈٹ پر خریدا اور گروی اپنی ڈھال کو رکھ دی، اپنی جو لوہے کی ڈھال تھی اسے گروی رکھ دیا. صحابی رسول نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ لقد رأیت نبیکم، میں نے دیکھا تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، کہ انہیں ایسے کم درجے کے کھجور بھی نہیں ملتے تھے جس سے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتے. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی کم پوزیشنز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھا کہ چٹائی کے نشانات ان کے جسم پہ آئے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر اور کسرا فی الثمار والانہار، باغات میں ہیں، نہروں میں ہیں، وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا ایسا حال ہے، آپ کے پاس صرف اتنی سی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ترضیٰ، کیا تم خوش نہیں ہو ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنیا، ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے. تو یہ بات کو سن کر عمر رضی اللہ عنہ خود متاثر ہوئے، کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں، یہی تو تربیت تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایکچولی ایک بہت بڑا جیسے کہ تماچا ہو جاتی ہے جی، وہ ایسے لوگوں پر ایسے الزام جو لگانے اس والوں طرح پر. کے گندے اور غلط الزام ایک سچے انسان کے بارے میں لگاتے ہیں. تو صاحب جو لوگ عزت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے کیا جواب ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ عزت کے لیے کر رہے تھے، آپ دیکھیں گے کہ ایک بار، ایک واقعہ بتا رہا ہوں صرف، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، ایک بار ایک آدمی نے کہا ما شاء اللہ وما شیت، جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. ناراض ہو گئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سکھایا بھی یہی تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی. فإنی رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں. تو یہ کہنا عبداللہ و رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. مطلب انہوں نے خود کہا میری تعریف تم بڑھ چڑھ کے نہیں کرنا، بلکہ ناپسند کیا ایسے شخص کو جنہوں نے ان کی تعریف کی. وہ اس واقعے سے بھی آپ اس بات کی دلیل لے سکتے ہیں کہ وہ سورج گرہن ہوا ہے تو عزت کا اتنا اچھا موقع انہوں نے کہا کہ نہیں، عقیدہ لوگوں کا، بلیف لوگوں کا کریکٹ کیا انہوں نے. تو اگر انہیں عزت چاہیے ہوتی تو یہ بہت اچھی مثال ہے، اس کی جامع مثال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پرزرو کیا گیا اور یہ ہمارے پاس اب تک ویسی کی ویسی موجود ہے. کیا اس کو بھی آپ ایک دلیل کے طور پہ مانتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پریزرویشن کے بارے میں دیکھیں تو وہ پریزرویشن کوئی نارمل جو باتیں ریکارڈڈ ہوتی ویسے نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ہائی لیول کا پریزرویشن ہے. کیونکہ ہمارے پاس نہ صرف باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا، اپروو کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہر حدیث کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جسے سند کہتے ہیں، چین آف نریشن. وہ چین آف نریشن کے اندر بھئی یہ بات آئی کہاں سے آئی، کس نے بیان کیا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، پوری چین آف نریشن ہے. اب چین آف نریشن کے ہر ایک فرد، تقریباً 6,40,000 سے زیادہ ایسے افراد، انڈیویجولز، راوی، نریٹرز، ان کی زندگی محفوظ ہے اور وہ بھی وچ چین آف نریشن، تاکہ آج تک جو محدثین ہوتے ہیں، جو سائنس آف حدیث کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ پرکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے یعنی ڈاؤٹ فل ویک بات ہے، اور یہ موضوع حدیث ہے یعنی فیبریکیٹڈ بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق آج تک کیوں کر پاتے ہیں، کیونکہ اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے. اور ظاہر سی بات ہے
جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزامپل بنایا لوگوں کے لیے، جب ان کی فرما برداری کرنے کہا، جب ان کی بات ماننے کہا، جب ان کے بارے میں کہا کہ قرآن کے ایکسپلینر ہے، قرآن میں سورہ 16 ورس 44 میں، تو اللہ کا ہی کام ہے، خدمت تو انسانوں سے لی اللہ نے، لیکن یہ پریزرویشن خود بتاتا ہے کہ یہ شخصیت جن کی اتنی ہائی ڈگری آف پریزرویشن ہوا، جیسے قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جس قدر محفوظ ہے، اور وچ چین آف نریشن، یہ ایک ڈیوائن بات ہے، یہ خود بھی ایک دلیل ہے۔ ایک کمپیریزن میں بات بتاتا ہوں، ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہے جو ایک ریلیجن کے بہت فیمس فاؤنڈر ہیں، وہ ریلیجن کے اسکالرز کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیا ہوا ہے کہ فلاں اسکالرز یہ سٹیٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخصیت، ایک مثال میں بتا رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، کہ بایوگرافی لکھنے کی کوشش تو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اس کا مٹیریل ہی نہیں اویلیبل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ اندازہ ہے کہ ان کی زندگی کے کل ملا کے 40 دن کی کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اب اس میں لائے بایوگرافی کیسے ہوگی؟ لیکن کسی کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، تو راویوں کی بھی ہے، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسا بہت سارے پہلوؤں پر ہم نے بات کی، روشنی ڈالی، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پہلو چاہتے ہیں جس پر روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ ضرور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے، ان کی محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، جو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے ان سے محبت کی، اور آج تک ہر وہ مسلم کے دل میں جو محبت ہے، اور جس طرح سے ایک مسلم چاہے کچھ بھی ہو جو اپنی خود کی فیملی سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے لیے ان کی خود کی جانوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، یہ جو محبت اور یہ جو تھنکنگ لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کی ٹیچنگز کو دیکھتے ہوئے، جو ان سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، یہ خود بھی ایک اللہ کے سچے رسول جنہیں اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا، ان کی سچائی کے تعلق سے یہ بھی ایک بہت اہم دلیل ہے۔ جی بالکل، جیسا بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام ہی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور بہت ہی جامع طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی، شکریہ۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے، دیکھنا نہ بھولیں ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔